बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन। इसके बाद फिर हम, मेरा ख्याल है कुछ लोगों के स्टेप 3 रहते थे, अगर वो आए हुए हैं तो वो कर लें। फिर स्टेप 4 पे चलते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। इसके बावजूद मुसलमानों, क्या तुम इनसे ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे? और ये वो लोग हैं कि इनमें से एक गिरोह अल्लाह का कलाम सुनता रहा है और उसे अच्छी तरह समझ लेने के बाद जानते बूझते उसमें उसमें तहरीफ करता रहा है। और ये वो लोग हैं कि जब मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने मान लिया है, और जब आपस में अकेले होते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम इनको वो बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोला है, कि वो इसकी बुनियाद पर तुम्हारे परवरदिगार के पास तुमसे हुज्जत करें। फिर क्या तुम समझते नहीं हो? क्या ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं, अल्लाह उन सब बातों से बाखबर है। और ये वो लोग हैं कि इनमें बिन पढ़े आमी भी हैं, जो अल्लाह जो अल्लाह की किताब को सिर्फ अपनी आरजुओं का एक मजमूआ समझते हैं और अपने गुमानों ही पर चलते हैं। तो तबाही है उनके लिए जो अपने हाथों से शरीयत तसनीफ़ करते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, ताकि इसके ज़रिए से थोड़ी सी कीमत हासिल कर लें। सो तबाही है उनके लिए उस चीज़ की वजह से जो उनके हाथों ने लिखी, और तबाही है उनके लिए उस चीज़ की वजह से जो उसके ज़रिए से वो कमाते हैं। और ये वो लोग हैं कि इन्होंने दावा किया है कि दोज़ख की आग हमें हरगिज़ ना छुएगी। हाँ, गिनती के चंद दिनों की तकलीफ़ अलबत्ता हो सकती है। इनसे पूछो, क्या अल्लाह से तुमने कोई अहद लिया है? इसलिए कि अगर अहद लिया है तो अल्लाह किसी हाल में अपने अहद की खिलाफ वर्जी ना करेगा। या तुम अल्लाह पर ऐसी तोहमत बांध रहे हो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते? हाँ, क्यों नहीं? जिन लोगों ने कोई बदी कमाई और उनके गुनाह ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया है, वही दोज़ख वाले हैं। वो उसमें हमेशा रहेंगे। और जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, वही जन्नत के लोग हैं। वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये है जी हमारी ट्रांसलेशन। अब हम, कुछ लोगों का शायद स्टेप 3 रह गया था, वो पहले कर लें। इसके बाद फिर वी कैन स्टार्ट ऑन स्टेप 4। आई होप आई एम करेक्ट टुडे, कोई गलती नहीं होगी। जी, फरिया आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आयत 75 से 77 तक जी मुसलमानों का गुमान था कि बनी इसराइल क्योंकि अल्लाह की किताब के हामिल थे, इसलिए वो हुजूर पर सबसे पहले ईमान लाएंगे। मुसलमानों की इस तवक्को का जवाब देते हुए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के चंद रवैयों की निशानदेही की है, जो इनके ईमान लाने में रुकावट बन रहे थे। इनमें एक गिरोह उलमा का था जो उन पर नाज़िल हुई किताब को समझ लेने के बाद जानबूझकर इसमें तहरीफ करते थे। जब ये लोग मुसलमानों को मिलते तो कहते कि हमने मान लिया। उनमें से कुछ इस दावे की दलील के तौर पर कहते कि हज़रत मोहम्मद तौरात में की गई पेशेनगोइयों के मिस्दाक बनकर आए हैं। जब आपस में होते तो इस बात को कहने वालों को टोका जाता कि ये बात मुसलमान अल्लाह के आगे हमारे खिलाफ दलील के तौर पर पेश करेंगे, हालांकि इन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह उनकी हर बात से वाकिफ है। फिर आयत 78 से 80 तक अ, पहला रवैया यहूद के उलमा का बयान हुआ है और इन आयात में आम लोगों का रवैया बयान हुआ है जो अपनी आरजुओं और गुमानों पर बेस कुछ दुनियावी फायदों के लिए शरीयत लिखते हैं। उनका एक दावा ये भी था कि दोज़ख की आग इनको नहीं छुएगी, अगर छुई भी तो चंद दिन, क्योंकि वो फजीलत वाली कौम है। अल्लाह ताला इस गुमान के बारे में सवाल कर रहे हैं कि क्या उन्होंने अल्लाह से कोई अहद लिया है या वो अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं। 81 और 82 का इसके बाद अगली 2 आयत में अल्लाह ने अपनी सज़ा और जज़ा का बेलाग कानून बयान किया है और उनको खबरदार किया है कि आखिरत की कामयाबी किसी गुरूह से वाबस्तगी की वजह से नहीं होगी, बल्कि अमाल की बिना पर होगी। बिल्कुल ठीक थी, थैंक यू, वंडरफुल। जी, राशिदा आप अनम्यूट कर लीजिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے؟ الحمد للہ، اللہ کا احسان ہے۔ سر، ان آیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو مکمل پہچان چکے ہیں مگر پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ لوگ نہ ہی ان سے یہ توقع رکھے کہ آج بھی حق کو پہچاننے کے باوجود تحریف پر یہ لوگ مصر ہیں، جس طرح یہ لوگ ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 تا 82 ایک مسلسل خطاب ہے جو بنی اسرائیل، یہودی علماء اور عوام سے متعلق ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان، علم، نفاق اور آخرت کی غلط امیدوں پر یعنی اللہ نے روشنی ڈالی ہے۔ اس میں آیت 75 اس میں جو مخاطب ہیں وہ اہل ایمان ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آیت 75 میں، کیا تم اے مومنو یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ یہود تم پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا پھر بھی سمجھ کر اسے بدل دیتا تھا۔ مطلب یہ لوگ اہل کتاب حق کو جانتے ہوئے بھی بدل دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو تعجب نہ کریں، ان کی تاریخ ہی تحریف اور ضد سے بھری ہوئی ہے۔ پھر آیت 76 ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں، جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، لیکن جب اپنے لوگوں کے پاس واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں تم یہ باتیں ان کو کیوں بتاتے ہو، وہ قیامت کے دن تو تمہارے خلاف دلیل بن جائیں گی۔ مطلب یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں اور قرآن کو بھی، مگر یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان کے علماء کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی تصدیق بھی کر دے تو ان کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے، یہ ان کا نفاق اور دوغلا پن ہے۔ مسلمانوں کے سامنے ایمان ظاہر کرتے ہیں اور اپنی قوم کے سامنے اسلام کی تعلیمات چھپاتے ہیں، یعنی ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ آیت 77 میں اللہ فرماتے ہیں، کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ وہ سب جانتا ہے جو یہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، ظاہری ایمان یا الفاظ سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ آیت 78 میں اللہ فرماتے ہیں، ایک گروہ ان پڑھ ہے جو صرف اپنی آرزوؤں اور خواہشوں پر چلتا ہے اور صرف سنی سنائی باتوں پر ہی یقین رکھتا ہے۔ مطلب یعنی سب لوگ تو عالم نہیں مگر علم والے علماء نے انہیں غلط فہمیاں سکھا رکھی ہیں۔ یہ عوام اپنی مذہبی قیادت پر اندھا یقین رکھتی ہے، یہ جذباتی ایمان رکھتے ہیں نہ کہ علمی ایمان۔ پھر 79 میں اللہ فرماتے ہیں، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ یہ آیت علمی خیانت کی انتہا بیان کرتی ہے کہ کچھ یہودی علماء نے تورات میں تبدیلیاں کی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی گئی پیشین گوئیاں چھپا سکیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا تاکہ اپنے مفادات، عہدے، دولت یا اثر بچا سکیں۔ پھر 80 ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر دوزخ کی آگ چند دنوں سے زیادہ اثر نہیں کرے گی۔ مطلب ان کی آخرت کی غلط امید تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم پر اگر سزا ہوئی بھی تو تھوڑی ہوگی، یہ منتخب قوم ہونے کا انہیں غرور تھا۔ پھر 81 میں اللہ فرماتے ہیں، نہیں بلکہ جو کوئی برائی کمائے اور اس کے گناہ ہی اسے گھیر لیں گے وہی دوزخ والا ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ مطلب اللہ کے نزدیک نجات کا معیار نسب یا قوم نہیں بلکہ اعمال اور تقوی ہے۔ یہودیوں کا یہ زوم باطل تھا کہ وہ ہمیشہ نجات یافتہ ہی رہیں گے، یعنی کہ 82 میں اللہ فرماتے ہیں، وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آیت ایک نقطۂ توازن ہے، اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، جو بھی ایمان اور عمل صالح اختیار کرے چاہے وہ یہودی ہو یا غیر یہودی وہی جنت کا حقدار ہے۔ یہ تھا میرا سر۔ بہت اچھا، ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی ناصر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی۔ ان آیات میں میں لکھا جی، بنی اسرائیل کے حوالے سے بات جاری ہے اور ان کی گزشتہ واقعات کی روح سے مسلمانوں کی اس توقع پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ تم ان کی تمام گزشتہ ہر دھرمیوں اور وعدہ خلافیوں کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، اور ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ رب کا کلام سمجھنے کے باوجود اس میں تعریف کرتے ہیں تاکہ اس کے عوض تھوڑی قیمت وصول کر لیں، حالانکہ یہ ان کے لیے ایک تباہی کا مقام ہے۔ اور یہیں پر ان کے منافقانہ رویے کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ سرزنش کرتے ہیں کہ جو تم سمجھتے ہو اور جو اللہ نے تم کو بتایا ہے وہ ان کو کیوں بتاتے ہیں، اور یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اول تو ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی یا شاید کچھ دنوں کی تکلیف ہو۔
یہاں پر ان سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ کب رب نے تم سے کوئی ایسا عہد دیا تھا؟ در حقیقت یہ اللہ پر تہمت باندھ رہے ہیں۔ اور پھر اس پیراگراف کی آخری آیت میں ایمان لانے والے اور نیک لوگوں کے لیے جنت کی ہمیشگی کی بشارت، جبکہ اس کے برعکس بدی اور گناہ گاروں کے لیے دوزخ کی ہمیشگی کی بشارت بتائی گئی۔ بالکل ٹھیک جی، تھینک یو، جزاک اللہ جی۔ جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ اسٹیپ 3۔ یہود سے خطاب کے بیچ میں یہ التفات ہے مسلمانوں کی طرف، جیسا کہ آیت 6 اور 7 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آیت 21 اور 29 میں بنی اسماعیل کی طرف گزرا ہے۔ اس التفات کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو اطمینان دلانا کہ وہ بنی اسرائیل کی مخالفت سے بددل نہ ہوں اور نہ اس پر تعجب کریں کہ یہ پڑھے لکھے ہو کر دین اور شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایسے ٹیڑھ ہیں کہ یہ اپنے نبی سے ساری بات سن لینے کے باوجود، سمجھ لینے کے باوجود بھی ٹیڑھ پیدا کر رہے ہیں۔ اب ایسے ذہن رکھنے والوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری سیدھی سے سیدھی بات کو بھی سیدھے طریقے سے سمجھ لیں گے۔ دوسرا مقصد، سادہ لو مسلمانوں کو یہود کی پس پردہ حرکات سے آگاہ کرنا، تاکہ مسلمان ان کی فریب کاریوں میں نہ آئیں، کیونکہ یہ مسلمان ان کے بارے میں حسن ظن رکھنے لگے تھے اور ان سے تعلقات بڑھانے کے خواہش مند تھے۔ آیت 76، آیت 76، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں، صرف تم ہی دین کے اجارہ دار نہیں ہو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ان کے درمیان ہوتے تھے، یعنی یہ لوگ جب ان کے درمیان ہوتے تو ان کے دل میں اپنے ہی دین کے تصور کی قبولیت چھپی ہوتی تھی، لیکن بات ایسی کرتے کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن نے ان کی یہ منافقت ظاہر کی کہ ہوشیار رہو، ان کے خلوت اور جلوت بالکل ایک جیسے نہیں ہیں۔ جب یہ اپنے خاص محفلوں میں ہوتے ہیں تو اپنے ان ساتھیوں کا شدت سے محاسبہ کرتے ہیں جو مسلمانوں کی محفل میں کوئی بھی بات اسلام کے حق میں کہہ دیتے تھے، اور یہ کہتے کہ تمہارے انہی بیانات کو مسلمان قیامت میں تمہارے خلاف شہادت کے طور پر، حجت کے طور پر پیش کریں گے، لہٰذا اپنے ساتھیوں پر سرزنش اور ملامتیں کرتے۔ پھر آیت 77، اسی نسبت سے کہا گیا ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ آیت 78، امیون، یہ امی کی جمع ہے، مطلب ہے کہ تحریر اور کتابت اور درسی تعلیم سے اور مدرسی تعلیم سے ناواقفیت رکھنے والے، اشارہ یہود کے ان پڑھ عوام اور اس گروہ کا الگ سے ذکر ہوا۔ اوپر تو پڑھے لکھوں کا ذکر آیا تھا جو عیاری اور چالاکی سے چکما دیتے تھے، یہاں دوسرے گروہ سے بھی متنبع کیا کہ دوسرا گروہ بھی جھوٹی آرزوؤں اور اوہام میں مبتلا ہے۔ امانی کا لفظ ان لوگوں کی تورات سے اصل واقفیت نہیں بلکہ اس کتاب سے اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کا وابستہ کرنا تھا، جو ان کے علماء کی غلط تعلیم سے ان کے اندر رچ بس گئی تھی۔ ان کے خیال میں یہ کتاب ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتی بلکہ صرف ان کی خواہشات کی سند تصدیق عطا کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ مثلاً آگ ان کو چند دن کے لیے چھوئے گی، یا یہود و نصرانی جنت میں جائیں گے، یا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ 79، اپنے ہاتھوں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے من گھڑت فتوے اور احکام کی کتاب الہی میں کوئی سند نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے من گھڑت فتوے اور احکام کی کتاب الہی میں کوئی سند نہیں، انہوں نے دین میں ملاوٹ کی اور اس کے عوض کمائی بھی کی۔ ان دونوں کے عوض آخرت میں ہلاکت اور تباہی کی خبر اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ 80، یہود نے جنت اور دوزخ کو اعمال کے نتائج کی جگہ سمجھنے کے بجائے اپنی جھوٹی آرزوؤں کا محل تعمیر کیا ہوا تھا کہ وہ کسی صورت دوزخ میں اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ خدا کی برگزیدہ امت ہے، اور اگر بھیجی بھی گئے تو صرف چند دن کے لیے، پھر واپس جنت ہی میں جائیں گے۔ اسی وہمے نے ان کے عوام اور خواص سب کو شریعت کی ذمہ داریوں سے بے پرواہ کر دیا تھا۔ نجات کے معاملے میں ان کا سارا اعتماد اور عمل اور عقیدہ کے بجائے گروہی نسبت پر رہ گیا تھا۔
82 یہاں اس وہمے کی تردید کر دی کہ جو شخص برائی کا ارتکاب کرے اور توبہ نہ کرے تو برائی اس کو گھیرے میں لے لیتی ہے اور وہ خلود فی النار سے خواہ کسی گروہ سے بھی تعلق ہو وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اور جو ایمان اور عمل صالح کی راہ پر ہے تو وہ خلود و فی الجنہ ہے، خواہ کسی خاندان سے تعلق ہو۔ سورہ کی آیت 62 بھی اسی بات کی ترجمانی کرتی ہے۔ ٹھیک، یہ جو ہے نا جی 6 اور 7 میں التفات ہے، آیت نمبر 6 اور 7 کا آپ نے ذکر فرمایا۔ آیت یہ سورہ کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے خطاب سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، من قبلک ہے نا وہاں پہ، تو اس لیے وہاں پر التفات تو نہیں کہا جا سکتا، وہاں پر تو آغاز جو ہے وہ ہے ہی آپ سے خطاب سے، باقی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں اس کو ٹھیک کر لوں۔ تھینک یو جی، جزاک اللہ جی۔ جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ ایکچولی مجھے السلام علیکم، مجھے ہاں، ایک کوشچن پوچھنا تھی۔ سلمیٰ آپا نے جو کہا مجھے اس سے تھوڑا سا ایک کنفیوژن سا ہو گیا۔ جی یہاں پہ مجھے یہاں پہ جہاں لکھا ہوا ہے سو تباہی ہے ان لوگوں، تو تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ مجھے ایسے لگا کہ ابھی سلمیٰ آپا نے اس بات کو اپنے نوٹس میں اس سے کنیکٹ کیا ہے اگلے پوائنٹ سے کہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، بٹ مجھے اوپر یہ لگا کہ وہاں پہ جنرلی بات ہو رہی ہے کہ یہ جیسے ان کے علماء ایسے فتوے دیتے تھے جو مطلب دنیاوی فائدوں کو سامنے رکھ کے فتوے دیتے تھے، اور نیچے جو بات ہے وہ ایک سیپریٹ پوائنٹ ہے، جنرل ہے وہ، کہ یہ رائٹ، دونوں اسی طرح کنیکٹڈ ہے کہ انہوں نے یہ بھی ایک طرح سے فتویٰ دیا ہوا تھا کہ ہم تو بالکل انٹائٹلڈ ہیں، چوزن ونز ہیں، تو ہم تو الٹیمیٹلی مطلب جنت میں ہی جائیں گے۔ ٹھیک، نہیں میں 1979 ہاں جی، آپ 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 کلیئرفیکیشن لے لیجئے جو آپ فرما رہی ہیں۔ میں نے 79 جو ہے اس کی جب میں نے وضاحت کی ہے تو اس کو میں نے یہی کہا ہے کہ اپنے ہاتھوں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے من گھڑت فتوے اور احکام کی کتاب الہی میں کوئی سند نہیں ہے، انہوں نے دین میں ملاوٹ کی اور اس کے عوض کمائی بھی کی، ان دونوں کے عوض آخرت میں ہلاکت اور تباہی جو ہے وہ اللہ نے اس کی خبر دے دی ہے اس آیت میں۔ پھر 80 میں نے الگ سے بتایا ہے کہ یہود نے جنت اور دوزخ کے اعمال کے نتائج کی جگہ سمجھنے کے بجائے اپنی جھوٹی آرزوؤں کا محل تعمیر کیا ہوا تھا کہ وہ کسی صورت دوزخ میں اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ اللہ کی برگزیدہ امت ہے، اور اگر بھیجی بھی گئے تو صرف چند دن کے لیے اور پھر واپس جنت میں۔ اسی وہمے نے ان کے عوام اور خواص سب کو شریعت کی ذمہ داریوں سے بے پرواہ کر دیا تھا۔ نجات کے معاملے میں ان کا سارا اعتماد عمل اور عقیدہ کے بجائے گروہی نسبت کا تھا۔ یہ میں نے دونوں پوائنٹ الگ ہی بتائے ہیں، اب آپ بتائیں۔ ہاں نہیں صحیح ہے، اب پتہ نہیں وہ جب آپ پڑھ رہی تھی مجھے لگا شاید آپ نے اس کو کنیکٹ کر دیا، جبکہ ٹھیک ہے، وہ میری سمجھ کے مطابق اوپر والا از سیپریٹ اور وہ زیادہ براڈ ہے، اس میں جنرل بات ہو رہی ہے اور پھر نیچے ایک اسپیسیفک بات ہو رہی ہے۔ am I correct؟ ٹھیک ٹھیک، وہ کلیئر ہو گیا نا جی، یعنی انہوں نے بھی ایسے ہی لیا ہوا ہے۔ اب وہ صحیح ہے، اور یہ مطلب یہ میری انڈرسٹینڈنگ کریکٹ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی وہاں پر تو ایک جنرل بات کی ہے نا، اور اس کے بعد اس کی ایک اسپیسیفک مثال بھی آ گئی، وہ ہو سکتا ہے یہ اسی کے ایک مثالوں میں سے ایک مثال بھی ہو، لیکن یہ کہ یہ دس از اٹ واز ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو دس۔ Yes, it was like اس کے علاوہ بھی اور بہت سی انہوں نے بہت ساری ہو سکتی ہیں، تحریفیں کی بالکل تھی۔ بالکل، وہ جی جی اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ یہ بہت ساری، جب یہ کہا نا کہ دل کا امانی یعنی جو کہ کتاب کو اپنی اپنی خواہشات کا مجموعہ سمجھتے تو اس نے بہت ساری خواہشات کا ذکر کیا ہے سلمیٰ آپا نے۔ جی جی، تھینک یو سلمیٰ آپا، ہو گیا کلیئر، تھینک یو۔ تھینک یو جی۔
جی ابھی ہمارے پاس اور کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے موئی صاحب، تو میں موقع کا فائدہ ٹھیک، اٹھا کے اسٹیپ جی 3 جی شیئر کر دیتا ہوں اپنا. بالکل بالکل. تو آیا نمبر 75 میں اللہ مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں کی اصل نیت کیا ہے، اور مسلمانوں کو ان تک دین کی بات پہنچانے کے بارے میں حقیقت بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. وہ بات قبول نہیں کریں گے کیونکہ ان کے رہنما اللہ کے پیغام کو جان بوجھ کر سمجھنے کے باوجود بدل دیتے ہیں. 76 میں میسج یہ ہے ایڈریسی کو جو مسلمان ہیں بیسیکلی، کہ اللہ مسلمانوں کو یہودیوں کی چھپی ہوئی منافقت کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے مسلمان خود نہیں جان سکتے تھے، کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے. جب یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ تو رسول اللہ کو مانتے ہیں نبی، لیکن جب آپس میں ہوتے ہیں تو دوسرے انہیں ڈانٹتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف دلیل کیوں دے رہے ہو کہ وہ بعد میں اس کو استعمال کر سکیں، کہ جی وہ ہمارے پاس جو نشانیاں آئی ہوئی ہیں وہ تم ایکسیپٹ کر رہے ہو تو وہ تو بعد میں ہم پھنسیں گے. 77 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ یہودی ظاہر کر رہے ہیں اور جو کچھ چھپا رہے ہیں، چاہے ان کو خود اس بات کا احساس و شعور ہو یا نہ. 78 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہودیوں کے دوسرے گروہ کے دلوں کی حقیقت بتا رہا ہے جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے. وہ کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے اس کے وہی معنی لے لیتے ہیں جو ان کی خواہش یا ان کی روایت کے مطابق ہو. 79 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے دل سے دین گھڑتے ہیں اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ کچھ فائدہ حاصل کر لیں، تو یہ عمل اور یہ فائدہ دونوں آخر کار ان کے لیے تباہی کا سبب بنے گا. 80 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اس بیوقوفانہ عقیدے کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ یا تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں یا بہت تھوڑے وقت کے لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس جرت پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ گویا اللہ نے خود ان سے ویسا وعدہ کیا ہوا تھا. 81 میں اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو دوبارہ واضح کر رہا ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں اور گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے. اور 82 میں اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی جنت. بالکل ٹھیک ہے. اسٹیپ نمبر 4 پہ چلیں جی، پھر بسم اللہ کریں. اسٹیپ نمبر 4، اور اس میں اگر یہ ہو سکے تو میری گزارش یہ ہے، میں اس کو کوشش کروں گا کیونکہ یہ ہم یوٹیوب پہ لائیو بھی لے جاتے ہیں، کچھ لوگ اگر ادھر دیکھ رہے ہوں کبھی تو ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے اگر آپ ہمیں یہ بھیج دیں بیفور دا کلاس، تو اس کو میں ڈسپلے بھی کر دوں گا. کوشش کروں گا، آئی کانٹ پرومس دیٹ، لیکن کوشش کروں گا اگر ٹائم پہ مل جائے تو ڈسپلے ہو جائے گا. اس سے بات لوگوں کے لیے سمجھنی آسان ہو جاتی ہے. مجھے خود اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے جی، جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں ذرا فوکس رہتا ہے. اچھا ہے اگر یہ ہو جائے، اٹ ول بی گڈ. جی اسٹیپ نمبر 4. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پیراگراف میں بنی اسرائیل کو ہدایت نہ پانے کی وجوہات سے مطلع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی گئی شریعت میں جان بوجھ کر تحریف کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو دوزخ کی وعید سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کرواتے ہیں کہ اللہ نے ان سے عہد کیا تھا کہ اس کی منتخب قوم کی حیثیت سے اطاعت گزار رہو گے تو وہ نعمتوں سے نوازے گا، سرکشی اور نافرمانی کرو گے تو عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. اور اتاب، اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں عذاب جی عذاب یہ عذاب عین کے نیچے زیر ہوگی، اتاب. اچھا عتاب کا شکار ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو. جی ویلکم. امبر آپ جی انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ان آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ وہ یہود کی مخالفت سے بددل نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سرکشی کا رویہ اپنائے رکھا اور اب بھی یہ وہی جرم کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ دنیا کو آخرت کو ترجیح دی ہے اور بڑے بڑے جرائم کر لینے کے بعد ان کا گمان ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ بالآخر نجات پا جائیں گے.
حالانکہ اللہ کا قانون بے لاگ ہے اور آخرت میں بھی انصاف پر مبنی ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ مسلمان جنہیں توقع تھی کہ یہود ایمان لے آئیں گے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہود کے علماء کا اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب کے ساتھ مخلصانہ رویہ نہیں ہے۔ وہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اخلاص کے ساتھ ایمان لائیں گے؟ اور جہاں تک ان کے عامیوں کا تعلق ہے تو انہوں نے تو دین کو اپنی خواہشوں اور آرزوؤں کا مجموعہ بنا لیا ہے، تو ان سے اخلاص کی کیا توقع رکھنا؟ اور آگے آخرت میں کامیابی کے قانون کو بھی بالکل دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا گیا ہے۔ بہت اچھا جی، ویری گڈ۔ جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان آیات میں مسلمانوں کو جو یہود سے ایمان لانے کی توقع رکھے ہوئے تھے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ جھوٹے، منافق اور خواہشات کی پیروی کرنے والے دنیا پرست لوگ ہیں۔ یہ خدا کی معرفت سے بھی بالکل عاری لوگ ہیں، اور عقیدہ آخرت کو لے کر بھی یہ مکمل طور پہ گمراہی کی جگہ پر کھڑے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ سر میں نے دیکھا کہ اللہ نے ان آیات میں مسلمانوں کی غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے رویوں اور سچے ایمان کے معیار کو واضح کیا ہے کہ کس طرح ان کے علماء جاننے سمجھنے کے باوجود کلام اللہ کو بدل دیتے ہیں۔ سادہ لوگ مسلمانوں کو اپنے دوغلے پن اور منافقت سے دھوکہ دیتے ہیں، بغیر علم کے محض گمان، جھوٹی امیدوں اور دعووں پر دین کی بنیاد رکھتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے کتاب میں تحریف کرتے ہیں، جبکہ اللہ واضح پیغام دیتا ہے کہ نجات کا دار و مدار تمہارے قول، دعووں یا جھوٹی امیدیں نہیں، بلکہ نیک عمل، اچھے کردار اور پختہ یقین ہے۔ بالکل ٹھیک جی۔ جی فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ مسلمانوں کی توقعات کے برخلاف بنی اسرائیل ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی وجہ بتاتے ہوئے ان کے کچھ رویے ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ان کے علماء کا گروہ جانتے بوجھتے تورات میں تحریف کرتے تھے، اور ان کے عام لوگ اپنی مرضی کی شریعت فالو کرتے تھے، اور اس پر ان کو گمان تھا کہ وہ اللہ کی سزا سے بچ جائیں گے کیونکہ وہ چنی ہوئی قوم ہے۔ ان کے اس گمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سزا اور جزا کا بے لاگ قانون بتا کر باطل قرار دے دیا۔ میرا خیال ہے اس میں نا یہاں پہ جو آپ نے لکھا ہے فالو کرتے تھے اور اس پر ان کو گمان تھا، اس میں خیال ہے یہاں پہ اس پر کے بعد بھی ایڈ کر لیں، وہ اس سے ذرا تھوڑا سا اس پہ سٹریس ہو جائے گا کہ اس غلطی کے باوجود بھی یہ گمان تھا۔ جی ٹھیک ہے سر، ٹھیک جی، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ جی راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سٹیپ 4 ہے 75 ٹو 82 کا یہود کا ماضی اللہ کے کلام کو بدلنا، زد نفاق۔ یہود کا حال مسلمانوں کے سامنے ایمان ظاہر کرنا اور دل میں کفر رکھنا۔ یہود کی قیادت تورات میں تحریف اور علم سے خیانت۔ یہود کی عوام اندھی تقلید اور خوش فہمیاں۔ یہود کا غرور نجات صرف اپنے لیے سمجھنا۔ اللہ کا فیصلہ نجات صرف ایمان اور عمل صالح سے ہی ممکن ہے۔ اچھا جی، بہت اچھا، آپ نے تو اس کو شاعری بھی بنا دیا۔ اچھا، زبردست۔ بہت شکریہ۔ ابھی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ ان آیات میں اللہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ تمہارے سامنے تمہیں صحیح کہتے ہیں اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو انکار کرتے ہیں۔ یہ اپنے فائدے کے لیے اس کتاب میں تبدیلیاں کرتے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور زبان میں کچھ ہوتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں جنت کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ بالکل ٹھیک جی۔ تھینک یو سر۔ اچھا، اب آپ کمفرٹیبل ہیں اس میں، ہے نا؟ پہلے شروع میں آپ کو زیادہ مشکل ہو رہی تھی، اب تھوڑا سا ذرا ٹیمپو بن گیا ہے۔ جی یہ جو جی ہے نا جی نوشابہ، آپ جی 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 سر، اب چلیں، تھوڑا اللہ تعالیٰ اور آئیڈیا بہتری پیدا ہوگی انشاءاللہ۔
جی سر، اور یہ جو آپ نے شیئرنگ سٹارٹ کی ہے اس سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کافی ہیلپ ہوگی سمجھنے کے لیے مزید. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور سر اللہ تعالیٰ. یہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ ہم جو لوگوں کی ہے اگر اسے ہم واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں تاکہ ہمارے پاس ریٹرن میں بھی آ جائے جب ہم I think دیکھنا چاہیں. that's also a good idea. یہ بھی بہت اچھا آئیڈیا ہے. اور مجھے ابھی اور کوئی ہے جی آج کے لیے؟ جی ناصر آپ انمیوٹ کر لیجیے. ان آیات میں مسلمانوں کی اس خوش فہمی کہ ان سے توقعات نہ لگاؤ، یہ تو منافقانہ رویے میں مبتلا ہونے کے علاوہ آیتوں میں اپنی مرضی سے تحریف کرتے ہیں، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کی بے وجہ خوش فہمی کہ دوزخ کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی، ان دونوں باتوں کا ادراج کیا جا رہا ہے۔ رب بے شک ہر ظاہر اور مخفی بات کو جانتا ہے، اس لیے جنت کے حقدار ایمان والے، جبکہ گناہ گاروں کے لیے ہمیشگی کی دوزخ ہوگی۔ اچھا میرا یہ خیال ہے جی اگر آپ لوگ اس پہ تھوڑا سا اگر کر سکیں محنت تو یہ کر لیں کہ اس کو ایک رات پہلے شیئر کر دیں، اور ہینڈ ریزنگ کے بجائے جس ترتیب سے علی کے پاس آئیں گے علی کال آؤٹ کر کے اس ترتیب سے انلیس ہی پریزنٹ نہ ہو، بس یہ مسئلہ ہوگا اس میں تھوڑا سا اس ترتیب سے ہم اس کو ڈسپلے کر دیں۔ اس میں یہ جو آج تھوڑا سا ٹائم ضائع ہو رہا ہے نا جی، اس لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ڈسپلے کرنا ہے، کسی نے ورڈ میں بھیجا ہے، کسی نے کسی اور طریقے سے بھیجا ہے، تو وہ اس سب کو آرگنائز کرنے میں علی کے لیے تھوڑا سا ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ تو کیا آپ کے لیے یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایک رات پہلے بھیج دیں؟ از اٹ ایزیلی پاسبل؟ اگر یہ پاسبل ہے تو پھر تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ آئی تھنک اٹ ول بی کنوینئنٹ ناٹ اونلی فار علی، بلکہ میں بھی اس کو ارینج کر سکوں گا اس طرح سے کہ اسی ترتیب میں آ جائے گا، تاکہ اگر یوٹیوب پہ جو لائیو جا رہا ہے بعد میں تو میں ڈال ہی دوں گا انشاءاللہ، علی سے لے کے ڈال دوں گا، لیکن جو یوٹیوب پہ ترتیب سے جا رہا ہے اسی ترتیب سے ڈسپلے ہو جائے گا، تو لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو پھر لیٹ سے کوئی نہیں بھیج سکا ہے تو پھر وہ اینڈ پہ بھیج دے بے شک ادھر بھی، لیکن پھر اس کی باری اینڈ پر آئے گی، تاکہ ہم یہ والے کر لیں پہلے، اینڈ جنہوں نے پہلے بھیج دیے۔ اگر اف یو اگری ود دس، علی آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جی بہت اچھا آئیڈیا، زیادہ تر تو اگری ہی کر رہے ہیں۔ اچھا صرف میں اس میں چھوٹا سا آئیڈیا کروں گا کہ اگر ایک دن پہلے بھیج دیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر نہ بھیج سکیں تو صرف اس وجہ سے نہ رکیں کہ لیٹ ہو گیا، جی وہ ہم ایڈجسٹ بعد میں کرنے کا دیکھ لیں گے، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر پہلے بھیج دیں تو اچھا ہے، اور وہ بالکل لرننگ میں ڈسرپشن بھی نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ سے کہ اگر لیٹ ہو گئے تو اب کیا ہی نہیں۔ بالکل، نہیں وہ صرف اتنا کر لیں گے کہ وہ پہلے لے لیں گے جنہوں نے بھیج دیے، اور جن کے ابھی نہیں آئے وہ ہم بعد میں لے لیں گے، ایسا نہیں کہ اس کو نہیں لیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے، دیٹ از ناٹ واٹ آئی مینٹ۔ تو آپ اگر یہ ہو سکے تو دس ول بی اے ویری گڈ تھنگ جی، انشاءاللہ سب کے لیے، دوز ہو آر واچنگ، اگر ایک دو لوگ جو ہیں ادھر یوٹیوب پہ دیکھتے بھی ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک تو یہ بات تھی، دوسری میں بھی شیئر کر لیتا ہوں، اینڈ دین وی کین ٹرائی ٹو موو ٹو اسٹیپ نمبر 5 ایز ویل ٹوڈے، اللہ کا احسان ہوگا اگر یہ ہو جائے۔ لیٹ می آلسو شیئر مائن۔ اسٹیپ نمبر 4، وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے اور بنی اسرائیل سے بھی ایمان لانے کی توقع رکھتے تھے، ان کو بنی اسرائیل کے ایمان و اخلاق کی ان کمزوریوں سے روشناس کرایا ہے جن کے باعث وہ ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئے ہیں۔ اسی ضمن میں آخرت میں کامیابی کے حوالے سے بنی اسرائیل کے بے بنیاد عقیدے کو رد کرتے ہوئے خدا کی ابدی سزا اور جزا کا قانون بھی، خدا کے ابدی سزا اور جزا کے قانون کو بھی واضح فرمایا ہے۔ یہ ہے جی سٹیپ نمبر 4 میری طرف سے، اور اب ہم اگر آپ تیار ہیں تو سٹیپ نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ جی روزبن آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی اسٹیپ 5 میں ہے جی اپنے لیے کیا سیکھا، اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت کے ساتھ مخلصانہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ واہ جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی مجھے لوگوں سے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنی ہے،
میں اللہ سے توفیق مانگتی ہوں کہ قرآن کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد میں اس کی قدر کر سکوں اور اس پر منوً عمل کر سکوں۔ مجھے خود کو منافقت سے بچانا ہے اور جہاں تک ممکن ہو اپنے ظاہر اور باطن کو ایک رکھنا ہے۔ مجھے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ کی ذات حاضر و ناظر ہے، وہ میرے ہر عمل سے باخبر ہے، اس کی ذات مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ مجھے اللہ کی بات کو اپنی خواہشات پر اور اپنے مفادات پر ترجیح دینی ہے۔ مجھے بدعت سے خود کو بچانا ہے، مجھے حرام کی کمائی سے خود کو بچانا ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان اور عمل کو پاکیزہ رکھنا ہے اور یہ خیال دل میں کبھی نہیں آنے دینا کہ کیونکہ میں مسلمان ہوں تو میں تو جنت میں چلی ہی جاؤں گی۔ اللہ سے ہمیشہ نیکی کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگتے رہنا ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا جی یہ جو من او ان، یہ من و ان ہے، من و ان، ٹھیک ہے، من یہ وہ عربی والا من ہے، من اور ان، من و ان۔ ایکچولی میں نے اس کو ڈکشنری میں بھی دیکھا تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا مسٹیک پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اس یہ کے آپ نے نیچے زیر ہے؟ منو ان، ہاں جی، میم کے نیچے زیر ہے، اچھا ٹھیک ہے، اچھا، جسٹ اس کے نیچے زیر ہے، اٹس منوان ناٹ منوان۔ ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک ہے، چلو صحیح، تھینک یو۔ تھینک یو۔ جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ آیت نمبر 75 ہے، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے کلام کو اور اس کے احکامات کو خود سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے اور حکم کلیئر ہو میرے لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی، اور اگر کسی آیت کا مفہوم میں نے ایمانداری کے ساتھ یعنی تعصب سے پاک ہو کر سمجھ لیا ہے تو پوری کوشش کروں گی کہ بغیر کمی بیشی کے دوسرے تک بھی پہنچا سکوں۔ اور آیت نمبر 76 اور 77 منافقت سے اپنے آپ کو ہر حال میں بچانا ہے، اور کسی سے بھی معاملہ کرتے وقت اس بات کو ہر دم یاد رکھنا ہے کہ میرا معاملہ انسان سے نہیں خدا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آیت نمبر 78 سے 79 میں دین کے معاملے میں کبھی بھی سنی سنائی بات یا کسی کی رائے پر عمل نہیں کرنا، چاہے وہ کوئی عالم دین ہی کیوں نہ ہو۔ جب بھی کوئی بات سننے میں آئے گی تو قرآن کھول کر خود تحقیق کروں گی آیا بات درست ہے یا نہیں۔ مجھے اس کا خیال آ رہا تھا کہ ہم اپنی بعض اوقات بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے حدیث کا سہارا لے لیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ بہت سارے معاملات میں نے اس طرح ایون تفاسیر میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ بالکل یعنی اس کو بیان کرنے کے لیے پھر اس کا وہ لے لیا جاتا ہے، کانٹیکسٹ سے پھر بالکل بات ہٹ جاتی ہے۔ اور ان سے لاسٹ ہے آیت نمبر 80 سے 82 میں ایمان اور عمل صالح وہ واحد کنجی ہے جو جنت کا دروازہ کھولے گی، اس لیے خدا سے جھوٹی امیدیں لگانے کی بجائے صرف اور صرف عمل پر فوکس کرنا ہے۔ اچھا جی، نہ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ یعنی یہ جس طرح سے حدیث کے بارے میں آپ نے فرمایا، یہ ایک عام آدمی کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، یہ اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ اٹ از سلائٹلی ڈیفیکلٹ، ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ وہ کس طرح سے اپروچ کرنا ہے اس پر کسی وقت بات کریں گے، لیکن وہ اٹس اے لٹل جنرلی اسپیکنگ اٹس اے لٹل بیانڈ دی کیپیسٹیز آف اے کامن پرسن۔ تھوڑا سا اس کے اندر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا استدلال کو کہ وہ کس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے، اس کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کر لیں گے، لیکن ہر موقع پر اس کو ڈٹرمن کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا، اور میرے خیال ہے اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ سر اس کا احساس مجھے تب ہوا تھا جب میں نے پردے کے احکامات کے اوپر ڈیٹیل پڑھنا شروع کیا، اور پھر میں نے غامدی صاحب کی وہ کافی ان کی وہ ڈیٹیل اس کے اوپر جو ویڈیوز تھی وہ بھی سنی، تو مجھے پتا چلا کہ جو مولانا مودودی صاحب نے اس کی سپورٹ میں جتنی بھی احادیث کوٹ کی ہیں اپنی تفسیر کے اندر، وہ ساری کی ساری ضعیف احادیث ہیں۔
उनमें से राइट, शायद कोई एक आध ऑथेंटिक थी, बाकी सब ज़ईफ़ थी। तो उससे राइट, मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बड़ा गलत हो गया है, यानी इससे तो मफ़हूम ही फिर चेंज हो रहा है। तो मुझे राइट। लगा कि नहीं, ये इस चीज़ का सहारा हमें इस तरह से नहीं लेना चाहिए। यानी अगर नहीं आपने हदीस पेश भी करनी है, तो फिर हुँ, ऑथेंटिक जो है कम से कम पेश हो इस तरह के मामले में। ये बात सही सही है आपकी, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें देखें एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि आप एक एक अहले इल्म की बात को दूसरे अहले इल्म की बात पर तरजीह दे रही हैं। ये जो बात है, और ज़ाहिर है कि वो तरजीह दे रही हैं इस बुनियाद पर कि उन्होंने इस इन हदीसों पर तहकीक की है। अगर यही काम आपको खुद करना पड़ेगा, तो ये एक आम आदमी की हैसियत से तो मुश्किल हो जाएगा काम। यानी शायद हर एक के बस की बात ना रहे, ठीक है ना? तो इस मामले में जो चीज़ इम्पोर्टेंटली कही जाएगी, देखी जाएगी, वो क्या हो सकती है, इस पर हम किसी दिन कर लेंगे गुफ्तगू। लेकिन इट्स अ लिटिल बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ कॉमन पर्सन कि वो इसको बिल्कुल डिटरमिन कर ले, यही करना पड़ेगा। यानी आज जावेद साहब की बात जो है वो आपको ज़्यादा काबिल एतमाद लग रही है, उसके मुताबिक आपने मौदूदी साहब की बात पर को तरजीह नहीं दी। लेकिन कल को हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आपको किसी की बात ज़्यादा काबिल एतमाद लगे और उसको जावेद साहब की बात पर तरजीह दे दें। तो ये तो दिस इज़ द कॉमन थिंग दैट वी कैन डू एज़ कॉमनर्स। खुद से हम तहकीक नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर यही बात, अगर कोई आदमी ये दावा कर दे कि नहीं ये रिवायतें बिल्कुल ठीक हैं, हाउ विल वी डिसाइड? मैं और आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये जो कॉमन पर्सन की लिमिटेशंस हैं, असल मसला ये है कि आप थोड़ी देर के लिए इस तरह समझ लें कि अगर ये गलतियाँ हैं, अहले इल्म के बीच में इख्तिलाफ़ात हैं, तो जिस बात पर भी आपका इत्मीनान है, इसलिए नहीं क्योंकि वो आसान है, इसलिए नहीं, इसलिए कि आपको इत्मीनान है ज़्यादा, कि ये मुझे लगता है कि ये बात ज़्यादा बेहतर लग रही है, ज़्यादा ठीक लग रही है। अगर उन्होंने तहकीक की है, तो वो ज़ौफ़ की तहकीक की है, तो वो ठीक बयान कर रहे हैं। तो हम इसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी बेसिस पर आप उसको जो भी है हुक्म, जो आपने समझा है, उसको पूरी दयानतदारी से मिनो-अन उसको इख्तियार कर लें। ठीक है? अनटिल और ज़हन को खुला रखें कि अगर मेरे इसके खिलाफ कोई बात आ गई तो मैं अपने अमल को चेंज कर लूँगी। यानी कोई ईगो इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई ये बात इन्वॉल्व नहीं होगी कि लोग कहेंगे कल तक तुम ये तालीम दे रही थी, अब ये कह रही हो। नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। बात चेंज हो गई है, हो गई है। भाई ये हमारा ये ओपननेस और खुदा के साथ जो हमारी सिंसेरिटी और लॉयल्टी है, वो खुदा की बात के साथ है, ना कि किसी शख्स की बात के साथ। हर लिहाज से इस तरह से रहेंगे इंशाल्लाह। जी सर, ठीक है, बिल्कुल सर। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम जी। बट इसकी कोशिश ज़रूर करें, तो टारगेट ज़रूर करें। हर दफ़ा आसान नहीं होगा ये, बस इतनी बात। अल्लाह ताला इसमें मदद करे आपकी इंशाल्लाह। आमीन। हम सब की मदद करें इंशाल्लाह। शबाना, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सबसे अहम सबक तो ये है कि मैं अपने रवैयों पर निगाह रखूं। दीन और शरीयत के मामले में जो रवैये मुझे हिदायत से महरूम रख सकते हैं, हिदायत पाने से महरूम रख सकते हैं, उनसे बचूं। उनमें अल्लाह के अहकाम को जानबूझकर तब्दील करना या छुपाना, मुनाफ़क़त और दोगलापन, दुनियावी मफादात को अल्लाह के अहकामात पर तरजीह देना, दीन के अहकामात को ठीक तरह से जानने की सही करने की बजाय उलमा की अंधी तकलीद में पढ़कर दीन को अपनी आरज़ुओं का मजमुआ बना लेना, अल्लाह की सच्ची मार्फत ना हासिल करना, इसके वादों का सही फ़हम ना हासिल करना, आखिरत की कामयाबी को ग्रोही निस्बत पर मुनहसर समझना शामिल है। मुझे हर हाल में इन रवैयों से अपने आप को बचाना है, इंशाल्लाह। जी राशिदा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मैं एक तो सेकंड। सर थोड़ी-सी पहले बात कर रही हूँ कि समझती हूँ कि कुरान से ही सब कुछ इंसान को समझ आ जाती है। सर जब अब मुझे 20-22 साल हो चुके हैं, सिर्फ़ कुरान ही मेरी जो उस्ताद मोहतरम थी वो सादा कुरान लेके बैठती थी, वो कहती थी कोई तर्जुमे वाला ना उठाओ, सादा कुरान, वो सादा कुरान से ही पढ़ाती थी और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो मैं पहले खुद इसके ऊपर तदब्बर कर लेती हूँ इन आयात के ऊपर, फिर मैं इन्हें मौलाना इसराही साहब की वो तफ़सीर पढ़ती हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
समझती हूँ कि वाक़ई इंसान समझ सकता है, सिर्फ़ कुरान से ही समझ सकता है। जो अहादीस हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता-फिरता प्रैक्टिकल कुरान थे, तो हमें समझ आ जाती है कि ये ज़ईफ़ है या हकीकत पर मबनी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी थोड़ी-सी तहकीक कर लेनी चाहिए, लेकिन खाली कुरान से सब कुछ समझ आ जाता है। पूरा दीन जो है कुरान के अंदर है और इसके बाहर से किसी चीज़ से हम मदद नहीं ले सकते। कुरान से ही सब कुछ समझ आ जाता है। जी। सर इन आयत में जो मेरे लिए सबक है वो ये है ईमान सिर्फ ज़बानी दावा नहीं बल्कि दिल और अमल दोनों से ज़ाहिर होना चाहिए, क्योंकि ईमान की जगह दिल है और इसके दो गवाह हैं, ईमान और अमल साले। जब तक ये मौजूद ना हो तो इंसान यानी खुद को भी धोखा दे रहा है और दूसरों को भी धोखा दे रहा है। जो दीन को अपने मफाद के मुताबिक बदलता है वो अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक होता है। किसी कौम, फ़िरके या नाम से निजात नहीं बल्कि अल्लाह का क़ुर्ब सिर्फ़ ईमान खालिस और नेक अमल से हासिल होता है। अल्लाह के नज़दीक कोई मुंतखब कौम नहीं बल्कि हर दौर में मुंतखब किरदार होते हैं, लिहाज़ा हमें भी अपना किरदार ही बेहतर करना चाहिए। ये जो बात है अल्लाह ताला के नज़दीक कोई मुंतखब कौम नहीं, ये वो जो कुरान मजीद की आयत है वलक़द इस्तफ़ैनाहुम अला इल्म, है ना इस तरह की बात बनी इसराइल के लिए। वहाँ पर तो ऐसा लगता है कि मुंतखब है। नहीं सर, वो भी इस वज़ह से मुंतखब हुई थी कि ईमान ले आए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। अगर ये हाँ, ईमान ना लाते तो ये भी गर्क हो जाते, तो पार ही ना करते समंदर। तो इस वज़ह से अल्लाह ताला ने इन्हें वो किया था कि ये ईमान लाए थे, इनके दिली हालात तो अल्लाह जानते थे ना। ये जो बात है कि हज़रत इब्राहीम की 2 जो औलादें हैं, एक हज़रत याकूब की चेन और फिर हज़रत इस्माइल की दूसरी तरफ, इन दोनों को अल्लाह ताला ने अपने-अपने मौक़ों पर बहरहाल मुंतखब तो कर लिया, ईमान की वजह से ही कर लिया। किया ना, तो अल्लाह के नज़दीक कोई मुंतखब कौम नहीं, तो असल में एक जनरल बात है, इसको मेरा ख़्याल है क्वालिफ़ाई कर दें। सही, देखें, ठीक है। 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। इस दुनिया में उनका इंतख़ाब हुआ एज़ अ ग्रुप, ठीक है जी। लेकिन आखिरत में उनके फ़र्द-फ़र्द का मुहासबा होगा। ये है जो कुरान मजीद से मालूम होती है बात। यानी अल्लाह ताला ने उनको एक स्टेटस दिया इस दुनिया में और उस स्टेटस की वजह ये थी कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी थी उन्हें। अब उनके फ़र्द-फ़र्द का मुहासबा होगा और ये देखा जाएगा कि उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ अदा की या नहीं की। प्रिविलेज इस दुनिया में तो मिल गया, लेकिन प्रिविलेज का अब जवाब देना पड़ेगा उन्हें। ये है जिसको वो भूल गए। असल में मसला ये है, ये नहीं मसला कि वो ये गलत समझते थे कि अल्लाह ताला ने हम मुंतखब तो हैं, वो तो अल्लाह ताला ने फ़द्दलनाहुम अलल आलमीन, ठीक है ना जी? ये तो किया है अल्लाह ताला ने। अगर जी सर, काला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। ये बात जो है कि जिस वक़्त अल्लाह ताला ने कहा कि मैं वो हिदायत देना उन्हें भी, जब हज़रत इब्राहीम ने हिदायत की दुआ माँगी अपनी तमाम औलाद के लिए कि वो भी इसकी जगह पर आइम्मा की जगह पर खड़े हों, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरा जो अहद है ये शिर्क करने वालों तक नहीं जाएगा, ठीक है? हुँ, यानी ज़ुल्म काला करने व वालों मिन पे नहीं जाए। ज़ुर्रिय्यति काला ला हाँ, ज़ालिमीन। तो ये काला इस व मिन ज़ुर्रिय्यति हाँ जी। हाँ हुँ, जी, हाँ जी। जी। यानी ये इस एस्पेक्ट को ज़हन में ताज़ा रखना है, चाहे बनी इस्माइल हों, चाहे बनी इसराइल हों। यानी हम तो किसी खाते में नहीं आते ना। बनी इस्माइल या बनी इसराइल को जो अल्लाह ताला ने मकाम दिया, वो एक ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए दिया। और उसमें से जो जिन लोगों ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो वो कर सकते थे, वो करते रहे, अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू हो जाएँगे, आखिरत में ही पा लेंगे। और जिन्होंने नहीं किया, वो ज़िम्मेदार करार पा जाएँगे। यानी वो आखिरत का इंसाफ एक बिल्कुल इंडिविजुअल इंसाफ है। एक-एक फ़र्द को जवाब देना है वहाँ पे। वहाँ पर ये गलतफ़हमी है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इसलिए पासपोर्ट की बेसिस पे निकल जाऊँगा। ये बिल्कुल गलत बात है। वहाँ पर असल में इंडिविजुअली मुझे अपने अमल का जवाब देना है। मुझे भी देना है, मेरी औलाद को भी अलग-अलग देना है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये समझनी है, ये याद रखनी है। यानी मेरा बाप जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे उस दिन। लेकिन इस दुनिया में
اللہ تعالیٰ کا قانون یہ کہ اس دنیا میں اگر پرائم منسٹر کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہوں تو پریولیجز مل جاتے ہیں، کچھ صحیح تو مل ہی جاتے ہیں۔ سر پھر صاحب بھی تو ویسا ہی ہوگا وقت کے نبی کے گھر میں جو ان کی بیوی ہیں لستون کا احدن من النساء، جی جی بالکل تو ویسا ہی ہاں ہوگا، ایسے ہی اور ہاں جی ایبسلوٹلی۔ وہ ذمہ داری جیسے ہی آپ کے پاس پریولیج زیادہ ہوگا ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ یعنی میرے اور آپ کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، ہمیں آنکھوں والوں کی ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اس کو آنکھوں کی ذمہ داری کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ یہ ہے جو چیز، یہ احساس، اس پہلو سے ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اس پہ غور کر کے دیکھیے کہ کتنی چیزوں کا جواب دینا پڑ جائے گا۔ ایسے ہے سر ہم ابھی اور مزید مانگنا چاہتے ہیں اور مل جائے، ابھی پہلے اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو اللہ تعالیٰ کے توفیق کا دے دے ہمیں معاف کر دے۔ سچی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ آدمی کے بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس چیز کا جواب دیں گے، کتنی عنایتیں ہیں اس کی۔ الحمدللہ جی سر، جیسے وہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، فلاں کے پاس یہ چیز سہولت تھی، فلاں کے پاس یہ تھی، لیکن ہمارے پاس ٹوٹل ہے، پھر بھی ہم ناشکر بالکل ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، رائٹ بہت رائٹ، ناشکر ہیں انسان۔ اللہ ان معاف کرے جی، الانسان کان بالکل جی۔ تو ہم ادھر سے پھر آگے شروع کر لیتے ہیں جی، میرے خیال ہے ٹائم اوپر ہو گیا، سوری، اور میں آپ کو نا وہ بھی جی بتا تو دوں گا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ اسٹیپ 5 سے انشاءاللہ۔ جی اسٹیپ 5 اینڈ دین میں اسی دوران میں بلکہ آج ہی کوشش کروں گا کہ آپ کو نیکسٹ بتا دوں کہ کیا ہے وہ حصہ، تو اس میں اسٹیپ 1 2 بھی کوشش کریں گے کہ اسی میں شروع کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسٹیپ 5 اگر کسی کا رہ گیا تو وہ اگلی دفعہ لا کے شیئر کر لیں جی پلیز، تھینک یو، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ تھینک یو، جزاک اللہ، السلام السلام علیکم علیکم۔ ورحمۃ اللہ۔